ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है नाम अल्लाह से बयां, जो है रहमानो रहीमो मेहरबां। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे और पढ़ाई में भी मसरूफ़ होंगे और अब अपने घरों के टीवी सेट के करीब बैठकर उर्दू क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की एक नशिस्त का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप सबको हमारी आज की इस नशिस्त में खैर मक़दम है। अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले आप अपने क़रीब आपकी 8वीं जमात की दरसी किताब, एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए। जब सबक शुरू किया जाएगा तो दौरान सबक जो भी अहम मालूमात होते हैं उन मालूमात को क़लम बंद करते जाइए, नोट करते जाइए। चलिए अज़ीज़ बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको गौर से देखिए और पहचानिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? गौर से इस तस्वीर को देखिए, पहचाना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया। ये तस्वीर हिंदुस्तान की शान यानी ताज महल की तस्वीर है। अच्छा बच्चों, बताइए कि ताज महल किस शहर में है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया। ताज महल आगरा शहर में है। आगरा शहर को पहले अकबराबाद भी कहा जाता था। अच्छा चलिए बच्चों, आज हम उस शायर की नज़म पढ़ेंगे जिनका जन्म इसी शहर यानी आगरा में हुआ। आइए अब मैं आपको उस शायर की तस्वीर दिखाता हूँ। क्या आप इनका नाम जानते हैं? गौर करके बताइए। देखिए इस शायर की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इनका जन्म, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा शहर में हुई थी। चलिए और भी मैं आपको इशारे दूंगा इस शायर के मुतालिक। इनको खुदाए सुखन कहा जाता है। इस शायर को क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन कहा जाता है। पहचाना? एक और मैं इशारा दे रहा हूँ, इनकी एक नज़्म आपने 7वीं जमात में भी पढ़ी है। जी हाँ, सही फरमाया। बहुत चालाक ज़हीन बच्चे हैं आप। ये तस्वीर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर मीर तक़ी मीर की है। अज़ीज़ बच्चों, अच्छा बताइए कि 7वीं जमात में आपने मीर तक़ी मीर की कौन सी नज़्म पढ़ी थी? उस नज़्म का उन्वान क्या था? क्या आप जानते हैं? गौर कीजिए। चलिए मैं उस नज़्म का एक शेर भी आपके सामने पेश करूँगा। देखिए शेर इस तरह है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। याद कीजिए। जी हाँ, ठीक फरमाया। 7वीं जमात में हमने मीर तक़ी मीर की एक नज़्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था गज़ल, यानी गज़ल मीर तक़ी मीर की हमने पढ़ी थी। अज़ीज़ तलबा, आइए एक और गज़ल मीर तक़ी मीर की ही लिखी हुई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये गज़ल आपकी निसाबी किताब नौबहार अदब में मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं इसके शायर मीर तक़ी मीर हैं और सफ़ा नंबर 55 है। अज़ीज़ बच्चों, आइए हम गज़ल को पढ़ने से पहले गज़ल के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं,
غزل کا مفہوم کیا ہے، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں اور غزل کی خصوصیات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو پہلے ہم جان لیں گے، اس کے بعد غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز بچوں، غزل اردو زبان کی سب سے مشہور صنف سخن ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج بھی مقررین کرام اور علماء کرام اور سیاسی رہنما اپنی تقریروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آج بھی غزلوں کے اشعار کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ غزل کی اسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے فرمایا تھا کہ غزل اردو کی آبرو ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ عزیز بچوں، لغوی معنی کہتے ہیں ڈکشنری میننگ۔ ہر زبان کی اپنی اپنی ایک لغت ہوتی ہے، ایک ڈکشنری ہوتی ہے۔ آپ اردو کی لغت اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کے معنی نظر آئیں گے۔ دیکھیے، میرے پاس بھی یہاں پر اردو کی ایک لغت ہے، اسے اردو لغت کہا جاتا ہے، اردو کی ڈکشنری ہے۔ اس کتاب میں، اس ڈکشنری میں آپ غزل کے معنی ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو دیکھیے اس طرح آپ کو معنی نظر آئے۔ دیکھیے میں یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا ہوں، غزل یعنی غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ عزیز طلبہ، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، مگر شاعری میں غزل سے مراد وہ نظم ہے جس میں دلی جذبات اور حسن و عشق کی باتیں کی گئی ہوں۔ غزل میں حسن و عشق کی باتوں کے علاوہ تصوف، اصلاحی، سیاسی و سماجی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی قلم بند کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے غزل کی خصوصیات کیا ہیں اب دیکھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف کیا ہیں، اب اس کو دیکھیں گے۔ ہم قافیہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں جس کے آخری حروف یکساں ہو اور وہ سننے میں ہم وزن ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ غزل کے اندر قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ہم ردیف کہلاتے ہیں، اور یہ الفاظ غزل کے ہر ایک شعر کے مصرع ثانی میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو قافیہ اور ردیف کا پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک مثال دیکھیے، یہاں جگر مراد آبادی کی غزل کا مطلع ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ دیکھیے یہاں دم اور ہم قافیہ الفاظ ہیں، نہیں ہم ردیف الفاظ ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے، جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ اب اس کی نشانی کیا ہے، ایک تو یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، دوسرا اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب یہ تخلص کیا ہے، شاعر کا وہ چھوٹا سا نام ہے جو وہ اپنی شاعری یا اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کا نام دیکھیے، مرزا غالب کا پورا نام اسد اللہ خان ہے اور غالب تخلص ہے۔ چلیے اس کی ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں مرزا غالب کے شعر سے ہی۔ مثال دیکھیے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، اور غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے، یا اسے شاہ بیت بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کے اندر کم سے کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں، اس میں سے جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل یا شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے غزل سے متعلق جانکاری حاصل کی، چلیے اس کے متعلق ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ بڑی آسان سی سرگرمی ہے، درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ چلے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ عورتوں سے باتیں کرنا، یہ اس صنف سخن کے لغوی معنی ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنا ان میں سے کس صنف سخن کے لغوی معنی ہیں؟ آپشن اے رباعی،
آپشن بی غزل، آپشن سی قصیدہ اور آپشن ڈی مرثیہ۔ صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک فرمایا، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی غزل۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال آپ کے پاس ہے۔ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن دیکھیے اس طرح ہیں۔ آپشن اے بیت الغزل، آپشن بی تخلص، آپشن سی مقطع اور آپشن ڈی مطلع۔ صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک فرمایا، آپشن ڈی مطلع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ چلیے آپشنز دیکھتے ہیں۔ آپشن اے مطلع، آپشن بی خطا، آپشن سی مقطع اور آپشن ڈی تخلص۔ چلیے صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مقطع۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے غزل کے متعلق جانکاری حاصل کی اور اس کے متعلق ایک سرگرمی بھی کی۔ چلیے اب ہم آج کی غزل کے شاعر یعنی میر تقی میر کا تعارف کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور و معروف شاعر میر تقی میر کی پیدائش اکبر آباد یعنی آگرہ میں ہوئی۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی تھا۔ میر تقی میر اردو شعر و ادب کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی میر تقی میر حمد، نعت، رباعی، خطا، قصیدہ، مرثیہ، ان تمام نظموں پر آپ نے طبع آزمائی کی ہے، یعنی ان تمام نظموں کو آپ نے لکھا ہے، مگر ان کی پہچان غزل سے ہوئی۔ غزل گوئی میں میر کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ میر کے کلام میں سادگی، درد و اثر اور سوز و گداز ملتا ہے۔ میر تقی میر اردو دنیا میں خدائے سخن کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ذکر میر، اردو شعراء کا تذکرہ اور نکات الشعراء آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے میر تقی میر کے متعلق ان کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ لیا۔ چلیے ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ یہاں سرگرمی اس طرح ہے، حصہ الف اور حصہ بے کو مناسبت سے جوڑیے۔ یہاں حصہ الف میں سوالات رہیں گے اور حصہ بے میں اس کے جوابات رہیں گے۔ آپ ان دونوں کا صحیح جوڑ لگانا ہے۔ دیکھیں سوالات اس طرح ہیں، میر تقی میر کی پیدائش، میر کے والد کا نام، میر کے کلام کی خصوصیت، میر تقی میر کا لقب اور میر کی اہم تصانیف۔ اب اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ صحیح جواب دیکھیے اس طرح ہیں، میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی تھا۔ میر کے کلام کی خصوصیت درد و اثر اور سوز و گداز۔ میر تقی میر کا لقب یعنی اردو دنیا میں میر تقی میر کو یہ لقب دیا گیا تھا، کیا تھا؟ خدائے سخن۔ میر تقی میر کی اہم تصانیف یعنی ان کی کتابوں کے نام ذکر میر اور نکات الشعراء۔ عزیز بچوں، چلیے اب میر تقی میر کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو تحت اللفظ میں اس غزل کو پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ترنم سے سناؤں گا، غور سے سنیے۔ عزیز طلبہ، اس غزل کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس غزل کے مطلع، اس غزل کے پہلے شعر کو غور کیجئے۔ دیکھیے شعراء کرام اپنے دلی جذبات اور خیالات کو کبھی خدا سے مخاطب ہو کر، تو کبھی اپنے محبوب سے، تو کبھی اپنے دل سے، تو کبھی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ یہاں اس انداز میں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہاں بھی میر تقی میر کا انداز جو ہے مخاطبانہ انداز ہے۔ دیکھیے شعر اس طرح ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔
नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। यहाँ के सफ़ेद व सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को ज्यों त्यों शाम किया। मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो, उनने तो खशका खींचा, दैर में बैठा कब का तरके इस्लाम किया। अज़ीज़ बच्चों, अभी ये गज़ल आप तहत लफ्ज़ में सुन रहे थे, चलिए इसको तरन्नुम में भी एक मरतबा सुन लेंगे। गज़ल शायर मीर तक़ी मीर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। अहद जवानी रो रो काटा, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। नाहक हम मजबूरों पर ये, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। यहाँ के सफेदो सियाह में हमको, यहाँ के सफेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया, और रात को रो रो सुबह किया, और दिन को ज्यों तो शाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। मीर के दीनों मजहब को, मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो खशका खींचा, दैर में बैठा खशका खींचा, दैर में बैठा कब का तरके इस्लाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। चलिए अब इस गज़ल के अशार की तशरीह करेंगे, इसके बाद आपकी निसाबी किताब में शामिल मशकी सरगर्मियाँ करेंगे। अजीज़ तलबा, मीर तक़ी मीर की इस गज़ल में कुल 5 अशार हैं, एक के बाद दीगरे इन अशार की मैं तशरीह करता जाऊँगा, गौर से समात फरमाएँ। पहला शेर यानी मतला, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। इस शेर में शामिल
مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: تدبیر، منصوبہ، کوشش یعنی علاج، بیماری دل، دل کی بیماری یعنی عشق کا روگ، کام تمام کرنا، یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہی مار ڈالنا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شاعر میر تقی میر مطلع میں فرما رہے ہیں کہ میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہوں، میں نے اس بیماری کے علاج کے لیے جتنے بھی جتن کیے اور جتنے بھی تدبیریں کی وہ تمام کی تمام ناکام ہو گئیں، کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ مصرع ثانی میں پھر شاعر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا میں نے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ اب نتیجہ دیکھ لیا، اس دل کی بیماری نے آخر تیرا کام تمام کر دیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور شعر میر تقی میر کا ہی ہے، ملاحظہ فرمائے: مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دوسرا شعر: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: عہد جوانی، جوانی کا زمانہ، پیری یعنی بڑھاپا، آنکھیں موند لینا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے آنکھیں بند کر لینا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر جوانی اور بڑھاپے کا موازنہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری جوانی رو رو کر گزار دی، جیسے کوئی عشق کا مارا رات جاگ کر گزارتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی رات بھر جاگنے کے بعد صبح ہوتے ہوتے سو جاتا ہے۔ تیسرا شعر: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی یوں ہیں: تہمت الزام، مختار اختیار رکھنے والا یعنی مالک، عبث بیکار بے سبب۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محبوب ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم مختار ہیں، یعنی جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل وہ اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں اور ناحق ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ چوتھا شعر: یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: یہاں، سفید، سفید، فارسی میں سفید کو سفید لکھا جاتا ہے یعنی اجلا، سیاہ، سیاہ، کالا، جوں توں جس طرح بھی ہو سکے یا نہایت مشکل سے۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر ایک عاشق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک عاشق کو عشق کے سوا کچھ سزائی نہیں دیتا، اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح شاعر کو بھی اس دنیا کے نشیب و فراز سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ ایک عاشق کی طرح رات بھر رو رو کر گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، پھر وہ صبح سے شام کا انتظار کرتا ہے تاکہ رات بھر رو سکے، اور اس کے صبح و شام اس طرح گزر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ اس غزل کا
آخری شعر ہے یعنی مختہ ہے. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو خشخہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. اس شعر میں شامل مخصوص الفاظ کے معنی اس طرح ہیں. خشخہ ٹیکا مذہبی علامت کے طور پر پیشانی پر لگایا جانے والا نشان. دیر مندر. عزیز بچوں اس کو زبر سے پڑھنا چاہیے. دیر ہے جس کے معنی مندر کے ہیں. دیر پڑھا گیا تو اس کے معنی تاخیر کے ہوتے ہیں. اور اس مصرے میں میر تقی میر دیر کے معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. ترک کرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہی چھوڑ دینا. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو خشخہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. میر تقی میر مختہ میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں میر کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ نہ پوچھو، کیونکہ مذہب اس کی پہچان نہیں، اس کی پہچان تو وہ خود ہے. چاہے وہ ٹیکا لگا کر مندر میں بیٹھے یا مسجد میں رہے، میر کی پہچان تو وہ خود ہوگا نہ کہ اس کا مذہب. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پہچان اس کے اچھے اوصاف اور اس کی انسانیت ہے، اس کا مذہب نہیں. یعنی یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. آئیے اس غزل سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کر لیں گے، اور یہ مشقی سرگرمیاں آپ کی نصابی کتاب میں بھی شامل ہیں. اس کا صفحہ نمبر ہے 56. چلیے سب سے پہلی مشقی سرگرمی اس طرح ہے. دیکھیے ان سوالات کے جوابات لکھیے. پہلا سوال ہے تدبیریں سب کیا ہو گئیں؟ اس کا جواب آپ کو اس غزل کے پہلے مصرعے میں مل جائے گا. دیکھیے جواب کیا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک فرمایا، تدبیریں سب الٹی ہو گئیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال عہد جوانی کیسے کاٹا؟ صحیح جواب دیکھیے عہد جوانی رو رو کر کاٹا. آگے بڑھتے ہیں. چلیے تیسرا سوال دیکھیے مجبوروں پر کیسی تہمت عائد کی گئی ہے؟ جواب دیکھتے ہیں. جی ہاں ٹھیک فرمایا، مجبوروں پر مختاری کی تہمت عائد کی گئی ہے. رات کو جاگے تو صبح کیا کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے رات کو جاگے تو رو رو کر صبح کیا. عزیز طلبہ آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے. ان الفاظ کے ازداد لکھیے. پہلے سوالات دیکھتے ہیں. دیکھیے سوالات کیا ہیں. مجبور، سفید، پیری یعنی بڑھاپا، صبح، دیر، دیر یعنی مندر. دیکھیں گے جوابات کیا ہیں. مجبور مختار، سفید سیاہ، پیری جوانی، صبح شام، دیر حرم. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے. ان الفاظ کے واحد لکھیے. پہلا سوال ہے ادیان، پھر اس کے بعد مذاہب، مجبوریاں، بیماریاں، تدبیریں. دیکھتے ہیں جوابات اس طرح ہیں. ادیان دین، مذاہب مذہب، مجبوریاں مجبوری، بیماریاں بیماری، تدبیریں تدبیر. عزیز طلبہ آج ہم نے غزل کے متعلق جانکاری حاصل کی، میر تقی میر سے متعارف ہوئے، میر تقی میر کی غزل کا مطالعہ بھی کیا اور ان کے اشعار کی تشریح بھی کی اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، اور اس غزل سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں بھی کی. عزیز طلبہ چلیے تھوڑا گھریلو کام کر لیتے ہیں. دیکھیے گھریلو کام اس طرح ہے. چلتے چلتے ایک اچھی بات دیکھ لیتے ہیں. عزیز بچوں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا. اسی لیے بچوں اپنے بڑوں کا ادب کیجیے، اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام
کیجئے۔ عزیز طلبہ، ابھی اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجئے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔ ಅನುದಿನ